45 साल हो गए, तकरीबन निसफ सदी के हम अफ़गानिस्तान की जंग लड़ रहे हैं और इन 45 सालों में स्ट्रेटजिक डेप्थ के नाम पर हमने ये असासे पैदा किए जो आज फ्रैंकफर्ट में, जिन्होंने जर्मनी में पाकिस्तान के कौंसलेट पर हमला किया और पाकिस्तान का झंडा उतारा वहाँ से और उसको पाँव तले रौंदा। तो 1 लाख से ज़्यादा जानों की कुर्बानी के बाद 45 साल जंग करने के बाद इस झूठी और अनाप पे मबनी पॉलिसी से हमने क्या सीखा और ये पॉलिसीज़ क्यों ऐसी होती हैं? इसलिए कि जब हम पाकिस्तान का मफाद बाद में और अपना या किसी ग्रोह का मफाद पहले रखते हैं और जब पार्लियामेंट पॉलिसीज़ नहीं बनाती, क्योंकि पार्लियामेंट जो पॉलिसीज़ बनाएगी वो देरपा होंगी, उनमें तसलसल होगा। उस पार्लियामेंट की बनाई हुई पॉलिसी में हर 3 साल बाद यू टर्न नहीं आएगा, क्योंकि पार्लियामेंट एक तसलसल का नाम है। लेकिन हमारे यहाँ पार्लियामेंट का हाल क्या है वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। और पार्लियामेंट की जब बात हुई है तो हमें देखना होगा कि पार्लियामेंट के बारे में तो आजकल कहा जा रहा है कि आइनी ब्रेक डाउन हो जाएगा और हुकूमत के बड़े बड़े वज़ीर और बहुत बड़े बड़े तजिया नगार ये पेशीन गोई कर रहे हैं कि मार्शल लॉ तो बिल्कुल करीब है, जैसे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है। दरवाजे पे दस्तक हमने भी सुनी तो हमने सोचा कि इस्टेब्लिशमेंट के करीब किसी सियासतदान को दावत दें, तो हमने बुलाया है सेनेटर फैसल वावडा साहब को, जो पहली दफ़ा आज हमारे प्रोग्राम में आए हैं। वावडा साहब अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी और खुश आमदीद। थैंक यू कि आप हमारे प्रोग्राम में तकरीबन 10 साल बाद आए हैं। पहले किसी और जगह हम करते थे, इस दफ़ा प्रोग्राम में पहली बार आए हैं और उस वक्त आप बहुत डोसाइल, सॉफ्ट स्पोकन और यंग होते थे। अब आप के लहजे में काफ़ी सख्ती आ गई है। आप बड़े फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि आप इस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और उनकी बात आप करते भी रहते हैं मुख्तलिफ़ टीवी चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ शोज़ में। तो अभी ये जो मैंने आपको बताया, कुछ वज़रा, कुछ सीनियर तजज़ियानगार ये बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन हो जाएगा कुछ अरसे में, जिस तरफ चीज़ें जा रही हैं, और उसके बाद मार्शल लॉ लग जाएगा, क्योंकि जब आइन नहीं रहता, मेल्टडाउन हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली किसी न किसी ताकत ने उस वैक्यूम में आना होता है। तो एक मुझे लगता है ऐसे कि एक फ़िज़ा बनाई जा रही है। आप बताएं, प्लान तैयार है मार्शल लॉ का? बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये जी कि आपका भी शुक्रिया कि आपने दावत दी और आपके साथ भी हम 10 साल के बाद मैं आज शो पे आ रहा हूँ। जहाँ तक आपने कहा कि थोड़ी लहजे में सख्ती आ गई है, तो हम भी उन्हीं हालात से गुजरे हैं जिन हालात से आप भी गुजरे हैं। वो हमारी गवर्नमेंट का दौर हो या अदरवाइज़ किसी ख़ास का हो, तो आपने भी बड़ी तकलीफ़ें उठाई हैं। तो आदमी फिर सख्त हो जाता है जब मुश्किलात को फेस करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने कहीं ये नहीं कहा वैसे कि मैं तर्जुमान हूँ किसी भी इदारे का। एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है। अब तो हमें आदत हो गई, कभी हम किसी के तर्जुमान होते हैं, कभी हम किसी के लेकिन हैविंग सेड दैट, देखें जी, ये तो एक बड़ी अजीब सी बात है कि गवर्नमेंट खुद एक पैनिक क्रिएट कर दे फॉर नो रीज़न। सबसे पहले तो ये कि जी मैं गवर्नमेंट का कोई फ़ैन तो हूँ नहीं, आपको पता है। गवर्नमेंट के इंडिकेटर्स जो हैं वो शरह सूद कम हो गया है, महंगाई कम है एक्सेप्ट फॉर बिजली, और बहुत सारी चीज़ें कम पेश होती जा रही, बेहतरी की तरफ हम पटरी पर हैं। तो मुझे बड़ा अननेसेसरी ये स्टेटमेंट लगी। ना तो कोई मार्शल लॉ का कोई सीन है, ठीक है, ना कोई मार्शल लॉ दस्तक दे रहा है, ना मार्शल लॉ आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि मुझे नहीं पता कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन किसको कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे थे, क्या वो शायद नहीं सही पाया कह सके। मैं तो समझता हूँ कि मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 8 जजेस का कि रिजर्व सीट्स पीटीआई को उन्होंने दी हैं, उस फैसले पे अगर इलेक्शन कमीशन और स्पीकर कौमी असम्बली अमल नहीं करते तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन नहीं होगा? देखिए देखिए, आपका तजुर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन को राइट करना या अमेंड करना ये पार्लियामेंट का हमारा काम है और तशरीह सुप्रीम कोर्ट का काम है। अगर पार्लियामेंट में 3 दिन लिखे हुए फ्लोर क्रॉसिंग मना है और तशरीह आती है 15 दिन और फ्लोर क्रॉसिंग की इजाज़त हो जाती है, उसकी रीज़न देंगे ना वो? देखिए उसके बाद फिर नहीं, रीज़न कोई नहीं होती। कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉन्स्टिट्यूशन, नहीं, रीज़न जब वो जजमेंट देंगे। देखिए साहब, ये तो जब डिटेल जजमेंट आएगी उसके बाद बहस शुरू होगी। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप मुझसे पूछें तो पहला इलेक्शन कमीशन फेज़ है, दूसरा है स्पीकर, तीसरा है दोनों पार्लियामेंट्स, चौथा है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इसको डिफेंड करेगी पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कोई रबर स्टैम्प तो है नहीं, ठीक है जी, ना इसको रबर स्टैम्प बनना चाहिए, इसको डिफेंड करेंगे। और ये हमारा कोई
کانفلکٹ نہیں ہونے جا رہا, کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہونے جا رہا. انسان ہے, انسان اپنے حساب سے کئی دفعہ غلطی کرتا ہے, ہر جگہ پہ انسان ہی کام کر رہے ہیں نا, ہم بھی مسٹیک کر سکتے ہیں. اس کو میں کنفرنٹیشن کی بات کروں اور گورنمنٹ اگر ارسپانسبلٹی دکھائے کہ کانسٹیٹیوشنل بریک ڈاؤن ہو رہا ہے تو وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ چلیے گورنمنٹ ارسپانسبلٹی دکھا رہی ہے, مجھے تو یہ لگتا ہے اور لوگوں کو بھی لگتا ہے کہ پی ٹی آئی نے آپ کو اور حکومت کو ناکو چنے چبوا دیے ہیں, اپنے طرف متوجہ رکھا ہے, سسٹم کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے, چلنے نہیں وہ دے رہے. تو کامیابی تو ان کی ہے نا, لیکن آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ آخری موقع ہے, یہ سب ختم ہو جائیں گے. کیسے ختم ہو جائیں گے؟ یہاں تو گیم ہی الٹی لگ رہی ہے. دیکھیے ابصار صاحب, ایک تو سب سے بڑا انفارچونیٹ پارٹ پاکستان کا یہ کہ ہم نے پاکستان کو اپنی باپ کی کارپوریشن بنایا ہوا ہے, اور ڈائنسٹی پالیٹکس ہم نے رکھی ہوئی ہے کہ خاندان در خاندان جو ہے وہ لائق ہو نالائق ہوں, جو بھی ہوں وہی پگ پہ یا کرسی پہ آگے بیٹھیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایوالو, ہماری 100 سال کی جمہوریت نہیں ہے, 75 سال ہو رہے ہیں, آ رہے ہیں, 100 سال ہو جائیں گے تو ایوالو ہو جائے گا. ابھی ہم ایوالو ہو رہے ہیں اور یہ چھڑ جائیں گے. دیکھیں ابھی گلی گوچے صوبائی پارٹیاں بن جائیں گی اس ٹرم کے بعد. قوم کی, یہ ملک کی خدمت تو نہیں ہوگی. نہیں دیکھیں, یہ تو ایوالو ہو رہا ہے نا. آپ ابصار صاحب یہ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگلے 50 سال تک بہتری کی طرف ڈیوالو ہو رہے ہیں. جب آپ ایوالو کریں گے تو آپ نئے لوگ لائیں گے, نئے چہرے لائیں گے. دیکھیں پاکستان کا نہ جھنڈا محفوظ ہے, نہ پاسپورٹ, نہ معیشت, نہ جمہوریت, نہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جس کو آپ ایوولوشن کہہ رہے ہیں نا, پارٹیاں چھوٹی ہوتی جا رہی ہیں, کمانڈ ہے نہیں کسی کی پارلیمنٹ پہ یا حکومت پہ, نہ کوئی ذمہ داری لینا چاہ رہا ہے, نہ کوئی فیصلہ کر پا رہا ہے. صاحب دیکھیں, میں آپ کو چھوٹی سی 2-3 چیزوں کی مثال دوں گا. آئی پی پیز کا مسئلہ, بجلی کے جو کانٹریکٹ سائن ہوئے 40 فیملیز نے کیے, وہ میرے والد نے تو نہیں کیے تھے, وہ انہی گورنمنٹس نے کیے, ڈالر میں کیے. اس میں پرویز مشرف کی گورنمنٹ بالکل ٹھیک ہے. تو میں پچھلے 5 سال کا ہائیبرڈ نظام بھی اس میں شامل ہے. سر میں تو کہہ رہا ہوں یہ سارے ایکسپائرڈ جنہوں نے اپنی جیبیں بھرنے کے لیے ڈالر میں, مطلب روپیز کے لالے پڑے میں, ہم نے ڈالر میں سائن کر دیا, آپ بجلی دیں نہ دیں ہم آپ کو اربوں کروڑوں روپے دیتے رہیں گے. اس کے اندر یہ سارا نظام ہے. آپ نے مشرف صاحب کا, ہائیبرڈ کا, عمران خان کا, نواز کا, پیپلز پارٹی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے اس کی ہر چیز کی شیلف لائف ہے. یہ شیلف لائف ختم ہوگی, نئے لوگ آئیں گے, اناڑی لوگ آئیں گے, آئیڈیلسٹک ریئلسٹک لوگ آئیں گے, ان کی پشت پناہی ضرور نہیں کر سکتے. مطلب یہ ملک تجربہ گاہی رہ گیا ہے کہ اناڑی آئیں اور کہیں میں اناڑی ہوں, میری تو ابھی ٹریننگ ہو رہی ہے. کھلاڑی کو دے دیا آپ نے, تو کھلاڑیوں سے آپ نے دیکھ لیا کہ جمہوریت کا جنازہ لے کے آپ نے کیا ٹھیکا. آپ ساتھ تھے. میں تو بالکل آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں, دیکھیں ساتھ تھے نا, کچھ سیکھا. دیکھیں سیکھ ہی رہے نا, یہ سیکھ کے دیکھیں. اب آپ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی نے جو کیا ہے وہ بالکل ٹھیک بات آپ کہہ رہے ہیں. انتشار کا جو سیاست کی ہے, دیکھیں میں تو پارٹی سے اس وقت نکالا گیا جس وقت ابصار صاحب پارٹی چاند پہ تھی اور خان صاحب آسمان پہ تھے. ہمارا ایشو کیا بنا؟ ہمارا ایشو یہی بنا کہ انتشار کی, ابھی بھی آپ کے اسٹوڈیو کے اندر آپ شو کر رہے ہیں, آپ کیمرہ مین رول کر رہے ہیں, سب کچھ لائٹ, میں یہاں لا کے 6 بندوقیں لا کے آگ لگا دوں, گولیاں چلا دوں, کپڑے پھاڑ دوں, تو آپ کیسے کریں گے شو؟ اچھا چلیں, اگر آپ اس کو کہتے ہیں پالیٹکس نے تو کنڈا کر دی, اس کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. تو یہ کیسے اب ایڈریس تو نہیں کر ایڈریس ہو, میں نے آپ کو بتایا پی ٹی آئی نے آپ کو قابو کیا ہوا ہے. دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ ایڈریس نہیں کر پا رہے. دیکھیں کے پی میں حالات دیکھ لیں, اسلام آباد میں دیکھ لیں, پنجاب میں دیکھ لیں, بلوچستان میں دیکھ لیں, نہ وہ عدلیہ میں دیکھ لیں, آپ کی حکومت کو وہ کہیں نہیں چلنے دے رہے. ٹھیک ہے سر, میری تو ایک تو ابصار صاحب آپ سے مراد ہے کہ گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں کہ ماں صاحب, ابصار صاحب کہ میری بہت سمپل سی لائن ہے. 1947 سے فوج نے جنگ شروع کی ہندوستان کے ساتھ, آج بھی کنسسٹنٹ ہے وہ. 2002 سے انہوں نے ٹیررزم کو لیا, دہشت گردی کو اپنے لیا, کنسسٹنٹ رہے, ٹینورس پورے ہوئے, لوگ آتے گئے جاتے گئے, وہ ڈسپلن میں چلتے رہے. 9 مئی کا واقعہ کس صورت میں بھی کسی کا باپ نہیں. میں آپ سے تھوڑی سی معذرت کے ساتھ آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں. جی سر, کیونکہ آپ سے اختلاف کرنا رائٹ بھی ہے آپ کا, رائٹ بھی ہے, لیکن مشکل بڑا ہے کام. لیکن چلے کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ دہشت گردی کی پالیسی جب یہ طے ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہم نے بات چیت نہیں کرنی, آپریشن ہم نے کیے بہت سارے, فوج کے جوانوں نے زندگیاں اپنی قربان کی, پاکستانی عوام نے زندگیاں اپنی قربان کی, کتنی دہشت گردی کا ہم پھر لا کے بٹھا دیا, آپ وہی بھگت رہے ہیں. کدھر ہے کنٹینیوشن, ان کے خلاف ایکشن کدھر ہے؟ بالکل. دیکھیے ایکشن کے اوپر تو میں بھی کئی سالوں سے بات کر رہا ہوں. دیکھیں آپ اور میں یہ بہت ڈیٹیل میں اس لیے بات کر سکتے ہیں, ہم گزرے ہوئے بھی ہیں اس کے اندر سے. ٹھیک ہے جی, بڑا ہمیں کلیئر رکھنا چاہیے. اور یہ بڑی ذاتی اور ظلم بربریت تھی, لیکن پھر بھی آپ نے اس خاص نے ملایا کس کو, یا اس وزیر اعظم نے, جمہوری وزیر اعظم نے اپنی بساط, اپنے انٹرسٹ, اپنے کنٹرول, پاکستان کے لیے نہیں, یہ سب سازش مل کے کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں جدھر داروں میں
لوگ اچھے ہیں وہاں برے بھی ہیں, وہاں ایمبیشس بروں بھی کے ہیں. خلاف ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ سر یہ اس تو سے دیکھیں, سیکھا کیوں نہیں جاتا؟ یہ تو افسار صاحب اس ملک کا المیہ ہے کہ یہاں سزا اور جزا کا نظام نہیں ہے. تو اس کا اب یا آپ دیکھیں نا, آپ جو اب میں تو بات بھی نہیں کر سکتا نا, آپ بھی کچھ بتائیں کیوں نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو کیوں نہیں جزا اور کہہ سزا رہا کا ہوں, دیکھیں نظام؟ یہ سزا اور جزا کا نظام اب اس طرف ہم پروسیس کی طرف چل اگر پڑے نہ ہیں ہوا یہ جزا اور سزا کا تو نظام پھر ختم ہے. آپ سمجھتے بہتری آ سکتی؟ نہیں, پھر کبھی نہیں آ سکتی. تو پھر یہ دیکھیں اس پہ بات تو آپ دیکھیں, مجھے آپ کو سب کو ہم آواز ہونا پڑے گا, چاہے وہ سویلین ہو, چاہے وہ جوڈیشل ہو, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہو, میڈیا کا آدمی ہو, کاروباری ہو. دیکھیں ہمیں اکراس دا بروڈ جہاں اچھے لوگ ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے, جہاں برے لوگ ہیں ان کی آپ یہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. سمجھتے ہیں, بلیو کرتے ہیں کہ اگر ماضی میں غلطی کی ہے تو ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے کیوں نہیں ہونا اور چاہیے؟ ہوگا؟ کیوں نہیں ہونا چاہیے افسر صاحب؟ نہیں ہوگا تو ہم کروائیں گے, آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ آواز بلند کریں گے, برداشت کریں گے, اور تکلیف آپ کی برداشت آواز کریں گے. سنی جائے گی, میری تو نہیں سنی. آپ کی اور ہماری آواز دیکھیں, میں نے بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہوئے بھی, پی ٹی آئی کا فیڈرل منسٹر ہوتے ہوئے, خان کے قریب ہوتے ہوئے مشکلات اٹھائیں, فیس کیا, 2 دفعہ ڈسکوالیفائی ہوا, ٹھیک ہے. پھر ارشد شریف کا ایک کانسپریسی کا مرڈر کیس ہوتا ہے, اس کے نتائج کون بھگتے گا, اس کو پلان کس نے کیا, بہت کچھ ہے پاکستان کے اندر. بہت ہے, نکلے گا جب مر جائیں گے ہم تب. بہت اچھی بات کریں آپ نے ارشد شریف کا ذکر کیا, بہت کنسرننگ ہے یہ جرنلسٹ کمیونٹی کے لیے ان کا کیس, تو کیوں نہیں ابھی تک اس پہ پھر اس کو روکا ہوا کیوں, بیک برنر پہ کیوں؟ پھر آپ افسار صاحب, جب آپ جیسے لوگ آواز اٹھائیں گے نا, جب آپ بولیں گے عدلیہ کو اٹھائیں اس کیس کو. آج جو عدالتیں کیس اٹھا رہی ہیں, آج جو پی ٹی آئی کام کر رہی, آج جو گورنمنٹ کام کر رہی, کیا اس سے پاکستانیوں کو فائدہ ہو رہا ہے؟ کسی کو انصاف مل رہا ہے, کسی کو ریپ کا انصاف مل رہا ہے, کسی کو مرڈر کا انصاف مل رہا ہے؟ ملا نا, ریزرو سیٹس پی ٹی آئی کی تھی, ان کو مل گئی. سر مجھے ایک بات بتائیں, یہ کیسا فیصلہ ہے جس کے اندر آئین کچھ اور کہہ رہا ہے, تشریح کچھ اور کہہ رہی ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں, آپ کی تشریح مانو یا ججز کی, جو آئین کہتا ہے کہ ججز کی مانیں. سر دیکھیں میری بات سنیں, ججز کا کورٹس کا آرڈر سر آنکھوں پر ہے, لیکن جہاں ہمارا رول آئے گا وہ ہم بھی اپنے آپ کو ڈیفائن کریں گے نا, ڈیفینڈ بھی کریں گے, بتائیں گے, بتا دیے نا آپ کو. دیکھیں جی, اگر ایک چیز اپلیکیبل نہیں ہے, ایک چیز آئین کے اندر لکھی نہیں ہے, افسار عالم صاحب آپ کی کرسی پہ آ کے میں نہیں بیٹھ سکتا, میں اپنے آپ کو افسار عالم نہیں کہہ سکتا, میں اپنے آپ کو اینکر نہیں کہہ سکتا. آپ کے مالکان کہے میں آج سے افسار عالم صاحب ہوں, میں ان کی کرسی پہ بیٹھ گیا, مان لوں گا میں اس کو. اب آپ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اس پہ عمل درآمد نہیں ہو پائے گا؟ نہیں ہو پائے گا نا, کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے اوپر کنفیوژن ہو گئی ہے. آپ ایک بات کہہ رہے ہیں جس کو آپ 6 پڑھ رہے ہیں, اس کو میں 9 پڑھ رہا ہوں, جس کو آپ 9 پڑھے اس کو میں 6 پڑھ رہا ہوں. نظام تو یہی ہے نا کہ اگر میجورٹی ججز نے کہہ دیا تو ماننا ہے. نہیں سر, ایسا دیکھیں میری بات سنیں, تو کون انکار کر سکتا ہے؟ الیکشن کمیشن انکار کرے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں, میں نے آپ کو کہا نا اس کے اوپر جو 4 چیزیں نا, الیکشن کمیشن کو اپنی ڈومین میں کام کرنا ہے, اسپیکر کی امیونٹی ہے, پارلیمنٹ کھڑی ہے جو لا میکرز ہیں, اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان ہے. ان 4 کے پرائے سے آپ کو چیز ہٹتی ہوئی نظر نہیں آئے گی. اچھا, اس میں ایک چیز آپ سے پوچھنا ہے, آپ نے کہا اسپیکر کو امیونٹی ہے, جی, تو اس کا مطلب ہے اسپیکر کو اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے ان کو ڈینائی کریں گے, ان جو نئے ممبرز کی وہ بات کریں؟ دیکھیں سر, اچھا میں آپ سے ایک اور چیز کر لیتا ہوں. اگر افسار صاحب میں کہوں کہ اس آرڈر میں پی ٹی آئی کی یہ کیوں نہیں کہہ دیا گیا کہ سنی اطاعت کاؤنسل کو ساری سیٹیں دے دی؟ یہ دیکھیں تضاد آ گیا. نہیں ٹھیک ہے, اب میں پارٹی نہیں ہوں, افسار صاحب گئے تھے کہ جی میری زمین کا مسئلہ ہے, فیصلہ آ گیا فیصلہ آرڈر کے نام کا, تو تضاد ہو گیا نا. اب میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ سر آپ مجھے بتائیں, آپ ایک آرڈر کر دیتے, ایک سمپل لائن کہ سنی اطاعت کاؤنسل کو. ٹھیک, اب آپ کہتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلیز پہ اپنا اختیار استعمال کر سکتے ہیں. بالکل, اس کے بعد پارلیمنٹ کھڑی ہوگی. پارلیمنٹ کھڑی کیسے ہوگی؟ کیا قرارداد لے کے آئے گی؟ دیکھیں پارلیمنٹ لاز کوڈ انڈو کر سکتی ہے بہت ساری چیزوں کو. پارلیمنٹ کوئی ربڑ سٹیمپ تھوڑی, سر پارلیمنٹ اپنا حق ادا کرے گی, کانسٹیٹیوشن کو بچانے کی بات ہے. اس میں کیا رول ہو سکتا ہے آپ کا؟ دیکھیں وہ تو ابصار صاحب میں آپ کو قبل از وقت 4 بیریئر میں نے آپ کو بتا دیا. بالکل بالکل, دیکھیں جی 14 دن کے اندر اس کا جو فیصلے کو جو چیلنج کر رہے ہیں اس کا سننا بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. پلس کے اندر کباہت ہے, اس کے اندر کنفیوژن ہے. جہاں ابصار صاحب کنفیوژن آ جائے گا وہ چیز, آپ مجھے ایک بات کا جواب دے دیں, آپ مجھے بات کا ایک جواب دے دیں. سر شب خون مارا گیا آئین کے اندر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن نہ کرا کے, کس کو سزا ہوگی؟ کیا ہوا؟ تو آپ یہ انکریج کر رہے ہیں کہ اگر تب بھی نہیں آئین پہ عمل کیا گیا تو اب بھی نہیں کیا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا, میں ابھی بھی آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ سر دیکھیں آئین میں مجھے یہ بتا دیں, ٹھیک مجھے بتائیں صدر کا اس پہ رول کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب اسمبلیز اوور رائٹ کریں گی چیزوں کو تو صدر کے پاس بھی جائیں گی نا, ٹھیک ہے. صدر کوئی ایسے تو نہیں, صدر کے پاس بھی بہت سارے اس کے پاس اختیارات ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم نے تو اپنے اختیارات پڑھنا شروع کر دیے, اور ہمیں جس وقت آیا, ہمارا پرابلم یہ نہیں کہ پی ٹی آئی کو جا رہی ہے سیٹیں یا نون لیگ کو چلی جائے یا پیپلز پارٹی کو چلی جائے, سوال ہے آئین کا. آئین کے اندر اب کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے, اس کنفیوژن کو جب آپ آئین کھیلیں گے تو پھر سب آئین کھیلیں گے. بہت شکریہ سینیٹر وافدہ صاحب ہم سے بات کرنے کا. تو آپ کی بات کا لب لباب یہ ہے وافدہ صاحب کی کہ آئین میں کنفیوژن کریٹ ہو گئی ہے, اور اس کنفیوژن میں آئین سب نے کھیلنا ہے,
तो सभी खेलेंगे और 4 रुकावटें कम अज़ कम हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला नाफिज करने में। एक रुकावट है इलेक्शन कमीशन इस फैसले पर कैसे अमल दरामद करता है, दूसरी है स्पीकर नेशनल असम्बली जिनको इम्यूनिटी हासिल है, तीसरी है पार्लियामेंट में कानून साजी की जाएगी, और चौथी है कि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी इसमें अपना बहुत अहम रोल प्ले करेंगे।